हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। आदाब। थैंक यू सो मच। आदाब सर, बिल्कुल ऐसे आदाब आदाब भी मुझे सब पीछे पड़ देंगे, आदाब ऐसे होता है तो मेरी आप तो नहीं करते, लेकिन हमारे बचपने में हम्म, आदाब वाज क्वाइट अ कॉमन फीचर। जी। लोग एक दूसरे अब काफी कम लोग करते हैं। अब अस्सलाम वालेकुम ही ज्यादा चल रहा होता है, आदाब कभी कभी और सुनते हैं, अच्छा लगता है मगर। उसका शॉर्टेंड वर्जन भी है अस्सलाम वालेकुम का। वो पंजाबी वर्जन का अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे। और ऐसा ही होता है। खैर, अब उर्दू भी यहाँ पे अजीब सी हो गई है, मगर ये है कि आज हम अगर बात करें मुगलों की, मुगलों का बड़ा नाम जी, सुना है। और तो अगर हिंदुस्तान की, अगर आप हमें आज थोड़ा सा बता सकें या समझा सकें कि क्या हिस्ट्री है और ये मुगल कब आए और किस तरह से आ गए, उसके बाद कैसे चले गए वहां से, हिंदुस्तान से। देखिए ये तो सोने की चिड़िया थी हिंदुस्तान। और मुगलों से पहले ही जो तुर्कमेनिस्तान साइड के, अफगान साइड के लोग हैं, पहले तो लूट मार की मुल्तान की। ये गजनी साहब ने जो जो अफगान थे, आज भी है वहाँ शहर। वहाँ से जो हिंदुस्तान और बाकी इलाकों का जो बॉर्डर था वो दरियाए सिंध होता था। इसको अटक पे देखते हैं। उस तरफ मोस्टली पश्तो स्पीकिंग या गैर हिंदुस्तानी, यानी वेस्ट ऑफ द रिवर इंडस, वो इलाका था। लेकिन इंडस रिवर या सिंध दरिया के सीधे हाथ की तरफ बाकी हिंदुस्तान था, जहाँ पे आप सोचिए कि इस तरह के फैसले हुए कि फॉर एग्जाम्पल तैमूर की मैं बात करूं, उन्होंने कहा कि मुझे ख्वाब में रसूलुल्लाह आए और उन्होंने कहा कि अब तुम कुछ काफिरों की पिटाई करो। तो उन्होंने पूछा कि भाई अब काफिर कहाँ पीटने के लिए कहाँ जाएं। तो वो असिस्टेंट लोगों ने कहा कि दो टाइप के काफिर हैं, चीन में भी हैं और हिंदू भी हिंदुस्तान में भी हैं। लेकिन चीन के पास पैसा वैसा कुछ नहीं है, या हिंदुस्तान में माल बड़ा है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हिंदुस्तान को लूटते हैं। और उसके लिए उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि बजाय इसके कि ये दरियाओं को कूदते हुए जाएं और लुटते हुए जाएं, सीधा जाएं जहां सारे दरिया मिलते हैं, पंजनद की जगह पे, वहां क्रॉस करके फिर दिल्ली को जाएंगे। वो जब वहां पहुंचे तो वहां पता चला मुल्तान साइड पे मुसलमानों की हुकूमत थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुसलमानों को भी है लेकिन रंग इनके ठीक नहीं है, तो इनकी भी ठुकाई कर दो। तो मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम वॉर्स भी हुई। और ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। और उसके बाद तो तैमूर ने पिरामिड्स बनवाए हिंदू खोपड़ियों के, 50-50 सीढ़ियों को रख के। वो पंजनद से दिल्ली तक का रास्ता अपना इस तरह मैप किया। लेकिन ये जितने भी लोग हिंदुस्तान की तरफ आए, इनका मामला था पैसा। इनका कोई ना इस्लाम से वास्ता था, ना ये पढ़ पाते थे मोस्टली। मतलब 18 सेंचुरी तक 90% दुनिया इलिटरेट थी, तो हम कौन से यानी जो मुसलमान पढ़े लिखे भी थे वो तो अरब 1258 के बाद उन पे तुर्कों की हुकूमत आई, जो बगदाद गिरा है मंगोल्स के हाथ में। उसके बाद पढ़ना लिखना बंद हो गया इस्लामिक दुनिया में। तो ये तो ना कुरान पढ़ सकते थे, ना पढ़ा सकते थे किसी को। ये लूटमार हुई मुसलमानों की। ये जो नॉर्थ वेस्ट से आए, ये पहले गए वो जो हम जिसको आजकल केपीके कहते हैं, वहाँ जहाँ पॉपुलेशन शुरू में तो खैर वो सारे हिंदू थे। बमियान स्टैचू देख लिए, वो बुद्धिस्ट थे। या कंदहार है, वो भी हिंदू सिंबल है गंदहार का। तो ये कन्वर्जन सब हो चुका था। लेकिन लूट जो अटैक शुरू हुए हैं मुगल्स के ज़माने तक, तो ये सारे सुल्तान खिलजी विलजी बलबन ये लूट पार करके दिल्ली की ऐसी तैसी करके जा चुके थे। यहाँ तक कि स्लेव डायनेस्टी कहलाती है कि वो था खार के
پھر وہ گرمیوں کے لیے جیسے ہمارے یہاں نہیں جاتے ہیں, مری جایا کرتے تھے کسی زمانے میں پیسے والے لوگ, تو یہ پھر یہاں سے بھاگنے کی کرتے تھے گرمی کی اس میں, اور اپنے سلیوز کے ہاتھ کو چھوڑ کے جاتے تھے. لیکن فرسٹ وکٹمز آف دیز پیپل واز the Muslims of North West Frontier, جو سیٹل تھے اپنے علاقے میں تھے, پشتو بولتے تھے, یا ان کی ریمننٹس جو ہیں ہزارہ ہیں جو منگول ایریا سے آئے تھے, جو شیعہ تھے, وہ پٹنے کے لیے رہ گئے ہیں. وہاں پہ کسی زمانے میں کافرستان ایک علاقہ ہوتا تھا, اب اس کو نورستان کر دیا ہے, جو وہاں سیٹل تھے گریکس کے. تو یہ پرائمرلی مقصد تھا ایک رچ سرزمین کو لوٹنے کے لیے, جو اگلے 19th سینچری تک لوٹتا رہا. جو پھر انگریز نے جو لوٹا وہ تو خیر وہی نہیں ہے. بٹ دا مغلز انٹرڈ ان دا 16th century. اب بابر نہ پیدا ہوا یہاں پہ اور نہ مرا یہاں پہ, اور ان لوگوں کے ایٹیٹیوڈ ہندوستانیوں کے بارے میں وہی ہوتے تھے جو الیگزینڈر کا تھا, کہ وہ پہلے یہ سمجھا کہ جو بندر ہیں یہ ہیں ہندوستانی, کہ پہاڑ کے اس سائڈ پہ ہندو کش سائڈ پہ ہندوستان. He was mistaken in believing that. تو یہ جو امیج تھا کہ ہندوستان میں پیسہ ہے لیکن لوگ جو ہیں بڑے کمزور ہیں اور لڑنے وڑنے کی وہ جستجو نہیں رکھتے, دس واز کوائٹ کامن, کہ ان کو آ کے کوئی بھی لوٹ سکتا تھا. اور اسی اس میں 16th century کے اندر بابر جو مغلز ہیں, جب یہ سلطنتیں ختم ہو چکی ہیں, جو آپ دیکھیے خلجی صاحب جب نالندہ یونیورسٹی ڈسٹروائے کر چکے, ٹیکشلا ڈسٹروائے ہو گیا, آپ کے بڑی لرننگ سینٹرز جو ہیں they were eliminated. یہ لاہور شہر بھی جو ہے یہ رام جی کے بیٹے لو کا کے نام پہ ہے, قصور جو ہے وہ کیش کے نام پہ ہے. تو these were historic ہندو places of civilization, جس کو یہ رونگتے ہوئے چلے گئے لوٹ مار کے. خاص طور پہ ملتان تو واز نون فار اٹس wealth in gold, temples that were filled with gold. تو وہ لوٹ مار کے they went back, but پیچھے جو چھوڑ گئے بابر بھی دیکھیے, he came, he destroyed, he ruled and then he left and he didn't even die in India. ہمایوں کا بھی دیکھیے آپ کہ then he had to be restored back ایران سے. تو پرائمرلی مقصد ان کا تھا, اسلام پھیلانے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, ان کا تھا کہ ویلتھ یہاں سے اور عیش و عشرت کی جو زندگی ہے, یا عورتوں کو لے جا کے بیچنا, 20,000 ہندو بچیوں کو بیچا گیا ڈماسکس میں, یہ وہ, اٹ واز آل ویلتھ ڈریون. اور یہ پرائمرلی آپ ایک بات سمجھیے کہ اگر آپ الٹریٹ ہیں تو آپ تو مسلمان کے یہاں ہوں گے, آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے, آپ کچھ نہیں. آپ کے جو ساتھ وہ لوگ آئے جو کچھ تھوڑا بہت جانتے تھے شریعہ کے, یا کیا تعلق ہوتا ہے, بت پرستی کیا ہے, ٹریٹمنٹ کیا ہے, ان سب وہ تو اڈیپٹ ہو گئے آپ کے لوکل ریلیجنز میں, جس کو ہم صوفی کہتے ہیں, یا بلے شاہ ٹائپ کے, یا سندھ کے اندر بھی ہیں ایسے واقعات. So there were two different types of Islams, in fact 3 different type of Islams that had entered. سب سے پہلے تو نیچے آئے جنوب کے اندر, یہ ملابار اور تامل ناڈو اور سری لنکا کا جو ناردرن کوسٹ ہے, یہ یمن سے آئے تھے, ٹریڈرز تھے. ان کو ہم کسی گنتی میں نہیں لاتے کیونکہ ان کے رنگ ٹھیک نہیں تھے. ذکر پاکستان کی اسلامک جو ہسٹری ہے اس میں ان کا ذکر تک نہیں ہے کہ پہلی مسجد مدینہ کے بعد بنی یہاں پہ ہندوستان میں ساؤتھ میں, جو چیرمان ماسک جسے کہتے ہیں. تو مغلز انٹری واز پرائمرلی بیسڈ آن ویلتھ, yearning for wealth and women. وہ الائز بنا کے پھر ان کو اسلام سے کسی ایک نے بھی, انفیکٹ اکبر نے تو کہا کہ اب چاند چھوڑو ایک نیا بنا لیتے ہیں کہ سلسلہ. اینڈ
created his own faith that did not last. اور ان کی شادیاں مردوں کی شادیاں ہوتی تھیں ہندو بچیوں سے، لیکن اورنگزیب کی بہن تھی جس کو اس نے فورٹ پہ جا کے ریڈ فورٹ پہ جا کے پھینک دیا نیچے، کیونکہ اس کا عشق چل رہا تھا کسی نان مسلم سے. ہاں، تو یہ آزادی مردوں تک بھی تھی کہ کس کو کب لوٹ کے کون لے کے جائے. آپ یہ بھی سوچئے کہ جب غدر ختم ہوا تو وجاہت علی خان جو تھے لکھنؤ والے، ان کے ساتھ 200 بیویاں گئی تھیں کلکتہ. انگریز نے 200 بیویاں گئی تھیں، اور جہاں سے آتی تھیں حیدرآباد دکن کے اندر، وہ بھی ترک جو خلیفہ تھے ان کی طرف سے امپورٹ ہوتی تھی. آج کل جیسے عرب شیخ جا کے انڈیا میں $5,000 میں خرید کے آ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، اس زمانے میں وہ ٹرکی سے امپورٹ کی جاتی تھی کہ نسل ٹھیک ہو جائے ہماری. یہ ہندوستانی مسلمان کو بڑا شوق تھا کہ وہ کسی صورت ہندوستانی نہ کہلائے. وہ آج بھی اسی استھتی میں. تو مغلز entered and then for a couple of centuries they ruled. But ایک چیز دیکھنے کی، سوچنے کی، غور کرنے کی، جہاں مغل نہیں گئے جو جنوب کا حصہ، وہاں کا آرکیٹیکچر اور وہاں کے مندر اور وہاں کے پہاڑوں کو کاٹ کے، یہ نہیں کہ کسی پتھر کو لا کے کو مندر بنا ہو، ایک زندہ پہاڑ کو کاٹ کے انٹو دی شیپ آف ٹیمپل، وہ ہیں آج تک ہیں. اینڈ اس سے اب کنکلوژن یہی بنتا ہے کہ ان لوگوں نے آ کے جو ان کے ذہن میں تھی بات کہ، اور یہ غزوہ ہند کا تو بہت پرانا ایک حدیث جوڑی ہوئی ہے انڈیا کے مسلمانوں نے کہ جب تک سارے ہندو مارے نہیں جاتے روز قیامت نہیں آئے گا. وہ اور بات ہے کہ جس ہندو سے فائدہ پہنچے اس کو اپنی کورٹ میں رکھ لو، یا خود لڑکیاں تو ہیں نہیں مسلمان، عورتیں تو نہیں آئی تھی نا فوج کے ساتھ کوئی، تو وہ سب اپنی ہندو لڑکیوں سے شادی کر کے، اور جو پیدا ہوتے تھے بچے وہ ڈینائی کرتے تھے اپنی ماں کو. آپ سوچیے، ایک جگہ ہم کہتے ہیں ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، لیکن کسی مغل نے اپنی ہندو ماں کو ایکسیپٹ نہیں کیا، نہ ہی مسلمانوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ان کی مائیں ہندو ہو سکتی. پارٹ آف us is predominantly Hindu, and they failed because جو compromises کرنے ہوتے ہیں ایک مائنورٹی کو میجورٹی پہ رول کرنے کے لیے، چاہے وہ ساؤتھ افریقہ میں ہے یا ہندوستان میں تھا، کہ ایک 10% آبادی جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ باقی 90% ہمارے غلام ہیں یا اسلامی طور پہ ہمیں خدمت کے لیے دیے گئے ہیں. یہ سوچ ہے، اور یہ کافر ہیں کیونکہ یہ بت پرست ہیں، اور بت پرستوں کو تو کلیئرلی قرآن has identified کہ kill them where you find them. وہ بھی نہیں پڑھ پاتے تھے. یہ جنرلی ایک گروپ آف پیپل تھے. there were no scholars. there were اسکالرز بھی جو ڈھونڈنا ہوتا تھا تو وہ ہندوؤں کو نورتن کو لے آئے یا کسی کو لے کے آئے، تو اٹ واز اے مکسڈ کلچر. لیکن جب جیسے ہی اورنگزیب کی جو اسلامک سوچ ڈومینیٹ کرنے لیکن سر مجھے ایک انڈین دوست ہے میری، انہوں نے جو ہے مسلم فرینڈ ہے انڈین، انہوں نے مجھے ایک کلپ بھیجا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ ایسے رولرز بھی گئے مسلمانوں میں سے جنہوں نے مندر توڑے نہیں بلکہ مندر بنوائے، اور کافی ساتھ دیتے تھے وہ ہندو جو تھے ان کا بھی، اور مطلب ہر ایک کو آئی ڈونٹ نو وہ کیا بتانا چاہ رہی تھی، مگر انہوں نے مجھے یہ ویڈیو بھیجی، میں آپ کو بھیج دوں گی. یہاں دکھا نہیں سکتی کیونکہ وہ کاپی رائٹ وغیرہ کا ایشو آتا ہے، لیکن اس میں یہ بتایا گیا کہ کچھ رولرز جو مسلم گزرے ہیں انہوں نے مندر بنوائے بھی، اور انہوں نے بڑا مطلب ساتھ بھی دیا. اورنگزیب کو بھی ولی مانتے ہیں نا انڈیا کے مسلمان. دیکھیں انڈیا کے مسلمانوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ
in their state of mind they are the rulers of India, کیونکہ ان میں وہ جو ڈاکٹرن ہے کہ جہاں مسلمان ایک دفعہ حکومت کر لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اسی کی ہوتی ہے. اسپین میں بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ، دیکھیے گا. اور آسٹریا کی کیا بات ہے، وینا کا جب تک بیڑا غرق نہیں کریں گے. ڈیٹس آف وینا تو 9/11 کی اصلی ڈیٹ ہے شاید، اف یو ڈونٹ نو. 9/11 1678. یہ جو 9/11 نیو یارک کا ہوا تھا، اٹ واز ٹو کمیموریٹ دیٹ ڈیٹ، کہ اس دن مسلمان آسٹریا وینا کے گیٹ سے ختم ہار کے they started withdrawing، اور اس کے بعد وہ یورپ نہیں گئے. اس کے بعد 300-400 سال تک جو ٹرکش خلافت کی فوجیں تھیں وہ withdraw کرتی گئیں بالکن اسٹیٹس میں، بلغاریہ، ہنگری، رومینیا، یہاں سے ہٹتے ہٹتے اب تو کچھ چھوٹا سا ایک پورشن، not even 1/10 of Turkey is in Europe. But یہاں ہمارے یہاں it was a huge population، اور جو لوگ پاکستان نہیں آئے یا جن لوگوں نے لیٹ می پٹ اٹ دس وے، جن لوگوں نے پاکستان کی ڈیمانڈ کی وہ تو نہیں آئے. یہاں پاکستان بن گیا وہاں جہاں لوگوں کو پاکستان کی ضرورت نہیں تھی. پنجاب میں کبھی کسی مسلم لیگ نے، جو مثلیں ہوتی ہیں نا پنجاب کے چھوٹے چھوٹے علاقے، 19 میں سے 18 پہ صرف ایک مثل ایسی تھی جہاں مسلمانوں کی کوئی چلتی ولتی تھی. They were not in governance in Punjab at all. یعنی آپ کو مسلمان کہیں کہ اچھا پنجاب کا کوئی مسلمان بادشاہ بتا دو، نہیں صاحب. وہ تو بھتا لیتے تھے، جو فوجیں آتی تھیں لوٹنے کے لیے دلی کو، تو پنجاب سے گزرتے ہوئے کرنے کا بھائی جان ذرا کچھ ادھر دیتے ہوئے جائیے، ہمارا خرچہ ہوتا ہے بیل بکری کا. تو they've never had a ruler. آپ بنگال کی بات کریں، آج کل پاکستانی بہت بات کرتے رہتے، میر جعفر، میر قاسم، پتہ نہیں کیا. تو تعلق ہی نہیں ہے تمہارا میر جعفر سے بھائی، تم تو کچھ پیدا ہی نہیں کر سکے. جو محمد بن قاسم گیا اس کے بعد سندھ کے اندر کوئی آیا ہی نہیں، بنا بلوچستان میں یہ سب خیبر پاس کے راستے سے آنے والے اور بولان سے فوجیں آنے والی وہ دلی کی طرف ہوتی تھی، کہ اس پہ قبضہ کر کے ہندوستان، بھائی ورڈ ہندوستان کا مطلب ہے ہندو پاکستان، پاکستان جیسے ہے، افغانستان ہے، یہ ہندوستان ہے. اور پوری کوشش یہ کہ کسی طرح ہندو دھرم جو ہے یا سناتن دھرم ہے جس کو ماننے والے، ان کو کس طرح ختم کیا جائے. دیٹ از دی اونلی پارٹ آف اسلام دیٹ میری پڑھنے سے جو پولیٹیکل کلاس ہے. ویسے بے تحاشا لوگ آئے جن کے بارے میں آپ کو یو فیل ویری پراؤڈ آف یور انسیسٹرز، لیکن ان کا ذکر صرف سکھوں کی کتابوں میں. دس از امیزنگ، کیونکہ وہ سارا پنجاب کا ایریا تھا. تو ہم تو پنجابی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے میری اس زبان سے تعلق ہی نہیں، میں تو صرف بھنگی سے بات کرتا ہوں پنجابی میں. تو دے ڈونٹ نو، بٹ اف دے اسٹڈی سکھ لٹریچر دے ول فائنڈ آؤٹ کہ کون لوگ آئے اور کہاں سیٹل ڈاؤن ہوئے اور ان کی کیا سوچ تھی. وہ ہر کوئی جہادی تو نہیں آیا، یہاں پہ جگہ تھی ایسی جہاں لوگ آتے تھے، جیسے ہم مائگریٹ کر کے کینیڈا گئے ہیں. اسی طرح اس زمانے میں دنیا میں ہر کوئی ہندوستان آنا چاہتا تھا، چاہے وہ واسکو ڈی گاما تھا، چاہے وہ جو جنوب میں یہودی ہیں کینیڈا وغیرہ کے اندر جو ان کے سیناگوگز ہیں. آپ دیکھیے وہ پورچوگل سے لوگ بھاگ کے آ کے سیٹل ڈاؤن یانگ ہوئے. انفیکٹ وہ تو پورے پورچوگل کو شفٹ کرنا چاہتے تھے، کہ اس کو کیتھولک اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے. سو اٹ واز اے ہائیلی ایڈوانس سوسائٹی، ویری ویلتھی اینڈ ایٹ پیس ود اٹ سیلف. اس میں ہمارے مذہب کے مسلمان یا اسلام کے فالوور جو آئے، نہ وہ خود جانتے تھے نہ ان کو پتا تھا. آپ دیکھیے کہ ابھی تک کسی انڈین کو یہ ذہن میں نہیں آتا ہے کہ دیوبند جس سے طالبان نکلے ہیں وہ انڈیا میں، بھیا وہ ایران میں پاکستان میں نہیں ہے، یہ وہاں بیٹھ کے بنا رہے ہیں. بریلی انڈیا میں. شیعہ جتنے شیعہ مسلمان تھے ان کو صرف پناہ ملی ہے امام حسین کی اولادوں کو ہندوستان میں.
a Shia was not considered a Muslim anywhere in the Islamic world. جو فاطمین کی خلافت تھی آپ کی مصر میں، ان کو بھی جب نکالا گیا ماشاء اللہ صلاح الدین ایوبی نے گلے کاٹ کے شیعہ ملک کو سنی بنا دیا، وہ بھی آ کے کہاں گئے؟ یہیں ہندوستان. وہ فاطمین کی داؤدی بورا یا اسماعیلی جو ہیں شیعہ، یہ سب آ کے پناہ انہوں نے یہاں لی. اسی لیے آپ کبھی داؤدی بوراز کے رسم و رواج دیکھیں گے، اس میں ایجپشن ٹریڈیشن ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، سلام کیسے کرنا ہے، یہ مصری ٹریڈیشن ہے. وہ اور بات ہے کہ کسی کو پاکستان میں پتا بھی نہیں، انڈیا میں شاید پتا ہو کیونکہ وہاں اورنگزیب نے سیدنا کو مارا تھا. سو آپ دیکھیے ایک جگہ جہاں ہندو میجورٹی ہے وہاں تو کوئی بھی مسلمان آ کے رہ گیا، پارسی بھی وہیں آ کے رہا، شیعہ مسلمان ایران کا وہ بھی وہیں آ کے رہا. اور جب یہ پارٹیشن ہو گیا مسلمانوں کا دیا، وہ مار پیٹ مسلمانوں نے مسلمانوں کی کی ہے. آج بھی بلوچستان میں بنگلہ دیش کا جینوسائڈ تو you're too young to remember that. The horrific affair. ہمیں تو یاد ہے ہمارا ٹین ایج ڈیز جب بنگلہ ہماری بھی جب نیشنل لینگویج تھی. کل ہی میں دو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ایسٹ پاکستان جب کہلاتا تھا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اینڈ we couldn't believe how the world has changed and because we did not consider them to be Muslim. تو جب آپ بنگالی مسلمان شیعہ مسلمان کو مسلمان نہیں مان رہے تو آپ سوچئے وہ بیچارے ہندو جو آپ کے نیچے آ گئے ان کا آپ نے کیا حشر کیا. یہ گیان واپی مسجد، یہ کیسے کیسے جھوٹ ہم آج کی دنیا میں بول رہے ہیں جہاں سب واضح ہے، ایوری ایویڈنس از دیر اینڈ وی آر اسٹل لائنگ. یہ قیامت تک نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، ہماری گردن سو گیا. ہر ڈائلاگ وائلنس میں کوئی بلے شاہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں. لیکن سر ایسا نہیں ہے کہ جس کی پاور ہوتی ہے، جو پاور میں ہوتا ہے، چاہے وہ مغلز ہوں یا کوئی بھی، تو وہ وہی کرتا ہے کہ ظاہر ہے جو دوسرا اگر کمزور رہ جاتا ہے تو اس کی ہر چیز کے اوپر وہ قبضہ کر لیتا ہے. یہ ایک ہیومن نیچر نہیں لگتی آپ کو؟ نہیں، یہ ٹائم کا تقاضا ہے نا، تاریخ کا تقاضا ہے کہ نیشن اسٹیٹ یا کنٹری کا کانسیپٹ یا بارڈر یہ تو آیا ہی 17-18 صدی کے اندر، جب مسلمان سب کچھ کھو بیٹھے تھے، جب ترک خلافت تھی اور آٹومنز کا یہ تھا کہ یورپ کو کنورٹ کرنا ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں جو غزوہ ہند کا ہے 2 سٹیپس ہیں. ایک فوج یورپ کو تباہ کرے گی روم جس کا ہے، اور دوسری فوج جائے گی جو ہندوستان کو تباہ کرے گی. جب تک یہ سارے مسلمان نہیں ہوتے ہیں، جب تک ان کے ٹیمپلز اور چرچز ڈسٹروائے یا ٹیک اوور نہیں ہوتے مسجدوں میں، روز قیامت نہیں آئے گی. تو ہم تو اس چکر میں بیٹھے قیامت آئے تو ہماری فلائٹ کنیکٹنگ فلائٹ ہمیں ملے. اب تو ٹرانزٹ ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے، پھر پتہ ہی نہیں چل رہا کب آئے گی فلائٹ. جستجو ہمیں یہ ہے کہ جائیں اوپر اور وہاں ملے گی گرل فرینڈ ہماری، وہ جو 72 بیٹھی ہوئی ہیں وہاں. یہاں تو ٹرانزٹ ڈاؤن میں تو اجازت نہیں ہے، نہیں کسی سے جا کے آپ یہ بھی کہیں کین ہیو یو لائک ٹو ہیو اے کپ آف کافی وتھ می، اتنی پٹائی ہوگی آپ کی. یہ کیسے؟ یعنی وہ مذہب جو آپ کو پرومس کرتا ہے رومانس، شادی، سیکشل لبرٹی تک میں کہوں گا کہ نکاح 2 people have to do it. They don't need a person. میرے ایک دوست نے تو مکہ میں جا کے حرم کے اندر نکاح کرایا، just him and his wife. They are very practicing Muslims. They live in New York. یہ اتنا لبرٹی کا ریلیجن من میں نہیں بیٹھ سکا ان کا کہ یہ کیا ہوا. تو ایک پوری کلاس بنی یہ مولویوں کی جو ایون ان پروفٹس ٹائم ہی وڈنٹ انڈرسٹینڈ یہ لفظ کیا ہے مولانا یا ملا یا خلیفہ، یہ کہاں سے آ گئے یہ سارے لوگ. کیا پروفٹ نے کسی کو ڈیزگنیٹ کیا تھا؟ خیر
said something about. हालांकि सर 2-3 चीजें तो बड़ी मतलब ऐसी हैं जो कि मुझे बड़ी पसंद है, अप्रिशिएट करना चाहिए, कि जिसमें आगे ये कहा गया है कि किसी को आप मतलब वो जो कहा जाता है ना कि कोई अगर साथ में हो तो 4 लोगों की गवाही चाहिए, तब वरना आप उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। अब 4 लोग खड़े करके कौन डेट मारेगा, तो जाहिर है वो बचत हो गई। फिर जो है जो बेटी होती है उसमें उसको जायदाद का हक दिया गया है, निकाह नहीं के नहीं, वक्त देखिए सबसे बड़ी है, बात ये, तलाक में भी परमिशन है कि औरत भी ले सकती है, लेकिन यहाँ पे जो मुल्ला है उन्होंने कुछ का कुछ बना दिया ना। नहीं, ये शरिया जो है ये लिखी गई है पूरी फिक़्ह जितनी भी है 200 years आफ्टर आवर प्रॉफिट डाइड। इन्होंने ऑन हिज डेथ बेड झगड़ा किया। ये जो अंसारियों और कुरैशियों की जो मारपीट हुई थी 18 घंटे तक, while the prophet body was unburied, तभी तो घर के अंदर ही दफनाया गया। एक बड़ी वो है हदीस में है कि the prophet goes with one of his assistants in a graveyard, और वो कहते हैं कि ये तो खुशकिस्मत हैं जो चैन से यहाँ बने। He said, I see chaos in the future. He could not even get to a burial ground, और उसका सवा सत्यानाश ये किया कि सऊदियों ने तो आके बुलडोजर जन्नतुल बकी पे चला दिए। तो हमारी अपनी हरकतें तो जरा सोचिए ना कि नजदियों को मौका मिला और उन्होंने कहा ट्रेन बुलडोजर, यानी खुद तो कुछ बना नहीं सके, बुलडोजर ला के पूरी जन्नतुल बकी को फ्लैटन कर दिया। इल्जाम आप लगा रहे हैं किसी और पे कि वो बड़ा जुल्म कर रहे हैं हम पे। अरे तुम्हारे हाथ में जो चीज आती तो मुसलमान को मार देते हो। यमन में या सीरिया में कोई हिंदू बैठे हुए किसी को मार रहे हैं या मस्जिदें तोड़ रहे हैं। वो जन्नत, वो देखिए हाजिया सोफिया चर्च को बैठे बैठे एर्दोगान ने मस्जिद बना दिया। बेशरम लोग हैं हम लोग कि हमें पता है कि ज्ञानवापी मस्जिद औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के, उससे पहले लोधी ने भी किया, और वो है। अरे चुप करके बोलो, गुस्सा पी जाओ यार, ये है तुम्हारा मंदिर, थैंक यू सो मच। कि कहने में क्या इनकी मर्जी, कौन से ऐसे कॉपीराइट इनका चला जाएगा जो नहीं है किसी के पास, और सीक्रेट फॉर्मूला है पत्थर से सोना बनाने का जो हम किसी को नहीं देंगे। अरे तुम आज तक बाइसिकल नहीं बना है ना सर, पॉलिटिक्स है ना, ये तो ये पॉलिटिक्स की वजह से सब कुछ कर रहे हैं ना। ये पॉलिटिक्स नहीं, ये हेट्रेड है। ये हिंदू और यहूदी के खिलाफ जो हनूद और यहूद को दुश्मन बनाने की बात है, ये उससे है कि वो अब सोचिए, वो धर्म जो इस्लाम से सबसे करीब है वो यहूदियों का, वो कल्चर जो सबसे करीब हमारे हैं वो है इंडियंस का, जो हम इस खित्ते के मुसलमान, क्योंकि हम कुछ अलग ही हैं। ईरान में ये मसले इतने नहीं है, ना टर्की में। ये हमारी किस्मत खराब है कि जिंदगी भर चैन नहीं नसीब होगा। खाएंगे हम वही सब्जी मिर्ची डालो, मसाला डालो, ये करो, दुनिया भर लड़ी उन मसालों के लिए, वो हम खा रहे हैं और कह रहे हैं ना। अरे अरबी खाने पे रख दो पाकिस्तानियों को, मेरा ख्याल है 6 महीने के लिए खुदकशियां करने लग जाएंगे, फीका खाना लगे। ईरान का कभी फेमस डिश खाई होता है ना सर, ये होता है ना सऊदी एम्बेसी और यूएई एम्बेसी का जब नेशनल डे, तो वो पाकिस्तानी डिशेज ही ढूंढ रहे होते हैं या इंडियन डिशेज ही ढूंढ रहे होते हैं लोग। कहां से आएगा? आपने देखा दुनिया भर में आप चले जाइए इंडियन रेस्टोरेंट होता है, कहीं आपने ईरानी रेस्टोरेंट देखा, टर्किश रेस्टोरेंट नो, या चाइनीज रेस्टोरेंट मिलेगा या इंडियन मिलेगा। ये दुनिया की दो कुजीन्स हैं जो सेंचुरीज पुरानी है, आपके हाथ में विरसे में है, आप उसकी रिस्पेक्ट करिए, जहां से आया है उस जमीन की जो जबान है उसकी रिस्पेक्ट करिए। अरे शतरंज इजाद किया जिन लोगों ने, उनकी तो रिस्पेक्ट कर लो यार। तुम तो तुम्हारे नहीं सर, मैं तो जब फर्स्ट टाइम गई थी, इटली गई थी, तो वहां पे वो
ان کے کھانے کھا کھا کے نا، پیزا اور برگر کھا کھا کے دماغ گھوم گیا. پھر میں نے کہا نہیں، اب انڈین ریسٹورینٹ چاہیے. کسی طریقے سے ڈھونڈ کے نکالا، وہاں پہ خیر مل گیا ایک. تو وہ جب تک اپنی وہ روٹی اور وہ نہیں کھائی نا، مزہ نہیں آیا مجھے تو. تو ہمیں کیا میسج مل رہا ہے کہ ہم کہاں کے ہیں؟ کبھی کسی ہم اتنا ترکوں کے پیچھے مر رہے ہیں، کبھی کچھ ترکی کھانا آپ کو ملا کراچی میں بنس روڈ پہ جا کے؟ یار ترکی کھانا کھا کے آتے ہیں، کئی آدمی نہیں ہے جو اس کو چاہیے ایرانی کھانا، وہ ابلے ہوئے چاول پہ کچا انڈا ڈال کے کہتے شومندگان عزیز ہو بس ایکٹنگ کرنی ہوتی ہے کہ ہمیں 4 لفظ فارسی کے آتے ہیں اور ہم جناب یہ ایرانیوں کا کام ماشاء اللہ. ارے کہیں دیکھا ایرانی ریسٹورینٹ برازیل میں؟ جو آئی وانٹ ایرانی. یہاں پر ہے سر عمر خیام کے نام سے بلو ایریا میں ایک، میں آج تک نہیں گئی. مجھے 2-3 لوگوں نے انوائٹ کیا، میں نے کہا معاف ہی رکھو، خود ہی کھا کر آ جاؤ. لیکن سر پھر یہ لاسٹ میں یہی میں پوچھوں گی کہ اگر یہ مغل پھر نکلے کیسے بھارت سے؟ جس کو جو فائنلی اسلام لے کے آیا تو ختم ہو گیا، وہ اورنگزیب تھے. اور وہ صحیح اسلام کیسے لے کے آئے؟ انہوں نے سب سے پہلے تو اپنے بڑے بھائی کا قتل کیا. وہ تھے اپنے پاکستانی مغل تھے، دارا شیکو، لاہور میں رہتے تھے، پنجابی بھی بولتے تھے. انہوں نے اپنشاد کی ٹرانسلیشن فارسی اور پھر فارسی سے فرینچ میں کرا کے دنیا میں ہندوازم کا جو یہ اتنی بڑی کتاب ہے اس کو انٹروڈیوس کیا. یہ تھا ان کا گناہ کہ جو ان کا سرکل تھا اس کے اندر ہندو اور سکھ بھی تھے. ہاں، وہ پنجاب کا کلچر انہوں نے امبریس کیا تھا جو اورنگزیب سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ میرا بڑا بھائی جو بادشاہ بننے والا ہے یہ تو کافر ہو چکا ہے. سو ہی کلز ہز اون بردر، اور اس کی منڈی کاٹ کے دارا شیکو کی بڑا بھائی تھا جو کراؤن پرنس تھا اس کی کھوپڑی لا کے اپنے باپ کے سامنے ٹھڈا مار کے بولا یہ تھا، اس کو تم بنانا چاہ رہے تھے کراؤن پرنس، اب یہ منڈی اور تم جاؤ. He imprisoned his father, killed his brother. بعد میں دو اور بھائیوں کو مارا. اور آپ یقین کریے گا کہ انڈیا کے اندر مسلمان کہتے ہیں ہمارا ولی ہے. ہمیں پاکستان میں بھی پتا ہے کہ اورنگزیب نے کیا کیا شیعوں کے ساتھ. انڈیا والے بول رہے ہیں نہیں یہ صاحب یہ تو اورنگزیب کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں، اس قدر نرم دل تھا، اس نے جب گردن کاٹی تو صاحب چھری چن کے لی کہ زیادہ درد نہ ہو، جیسے بکرا کاٹ رہے ہیں آپ بقرا عید کو. ارے جھٹکے والا مارتے تم سکھوں کی طرح تو درد تو نہیں ہوتا اس کو، بکرا بھی ویسی کاٹیں گے جیسے بڑے بھائی کی گردن کاٹی. Once that happened and he started imposing Islam on Muslims. آپ سوچئے یہ جس نے یہ حرکت کی ہے کہ یہ اسلام اور ہم کریں گے، ضیاء الحق بھی ایئر کریش میں مرا نا. ان کی اینڈنگ یہی ہوتی ہے. امیدوں کو کیسے؟ امیدوں نے رسول اللہ کی فیملی کو کافر قرار دے دیا اور خود بیٹھ گئے ڈمیسکس میں. کتنے سال؟ 100 سال کے بعد ہر ایک کو انجر کر کے، مارا نہیں، ان کو زخم کر کے ان کے اوپر تھال رکھ کے عباسیوں نے کھانا کھایا. Every one of them was killed except ایک تھا جو امید پرنس، وہ بھاگا اسپین میں جا کے اس نے پناہ لی. تو یہ کام جو آپ اسلام کے نام پہ کرتے ہیں یہ پھر آپ کے سامنے ایسے آ جاتے ہیں. جب آپ مار پیٹ کرتے ہیں بیویوں کی تو جس دن بیوی کو رائٹ ملتی ہے she gets back at you. اور پھر اس کے اوپر دکھ یہ ہے کہ عورت ہی، ساس بھی جو مسلمان ہوتی ہے، that is the worst nightmare of مسلم brides کے ارے بھائی ساس ٹھیک کیوں. وہ ایسا وکٹ انسٹیٹیوشن ہے کہ میری تو I've seen it with my own sister اور دوسرے بھی وہ ڈہن بن کے آ جاتی ہے. تو آپ سیلف انفلکٹڈ وونڈ سے مرتے ہیں. And Mughal came to an end by doing exactly that کہ وہ انگریز جو بامبے میں آ کے اس کے بمبئی جو جزیرہ ہے اس میں آ کے سیٹل ڈاؤن ہوا، فیکٹریاں بنائیں جن کو بلوچوں نے آ کے اکھاڑا وہاں سے، اورنگزیب نے انہی انگریزوں کو جگہ دی.
تو جب آپ کا زمین سے کوئی تعلق نہ ہو، آپ ایک ایسے اللہ میں بلیو کرتے ہوں جو آپ کو تو معاف کر دے گا، باقی سب کی ٹھکائی کرے گا. دنیا بھی جنت بنائی بھی ہے، وہاں پہ بھی جنت بنائی بھی ہے. اور نتیجہ سامنے آ گیا. ود ان 1707 میں ہی ڈائڈ، اینڈ ود ان 10-15 years the Mughal empire shrank. مراٹھوں نے جو مار پیٹ کرنی شروع کی ہے ان کی تو فوجیں ختم ہو گئیں. They ruled only a small area. اور صرف یہ ایگزامپل دیکھیے کہ جہاں مغل نہیں تھے وہاں انڈیا کی گریٹ جو سویلائزیشن ہے ساؤتھ کے اندر، اٹ از انٹیکٹ. آپ جا کے وہ مندروں کو دیکھیں، یو ول بی اسٹنڈ کہ پہاڑ کو کاٹ کے مندر بنائیے، نہیں کہ باہر سے پتھر لا کے کچھ سیٹنگ ویٹنگ کی. نو، دے کام پلیسز فرام انسائڈ. یہ ٹیکنالوجی، یہ سب نو ہاؤ، یہ ڈسٹروائے نہیں ہو سکا کیونکہ وہ اورنگزیب کی فوجیں وہاں تک پہنچ نہیں سکی. 40 سال اس نے لگائے دوسرے مسلمانوں کو مارنے میں. جو شیعہ راجا تھا، گنڈول نام تھا، نام یہ ویسٹرن ڈیکن کا جو علاقہ جسے ہم کہتے ہیں، ویسٹڈ ایوری تھنگ. خزانہ ختم ہو گیا، زیرو ہو گیا، تنخواہ نہیں بچی، ٹھس ہو کے ختم ہو گیا. اسلام لانا چاہ رہے تھے، ختم ہو گیا اسلام. انگریز جب آیا ہے تو کس نے بھی ٹرائی کیا پلیسڈ ویسی کے اندر. پاکستانی بڑی باتیں کر رہے ہیں آج کل نا، میر جعفر، میر قاسم. انہوں نے کہا کوئی تعلق ہی نہیں ہے میر جعفر، بنگلہ دیش کی ہسٹری آپ کی کہاں سے آ گئی. انگریز نے 2-4 آنے میں آپ کو خرید لیا نا. انہوں نے کہا تو اچھا تیرے کو بھی دیں گے، تیرے کو بھی دیں گے، کوئی بات نہیں، چھوٹی سی ایک مورس دے دیں گے. پھر وہ انگریزوں نے آ کے پھر اس طرح سے ان کی جو حکومت تھی مغلوں کی، وہ ایک طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ختم کر. ٹریڈ واز دا کی، کہ جو آپ کا سسٹم ہے جہاں سے آپ آمدنی وصول کرتے ہیں ٹیکسیشن سے. انڈسٹریل ریولوشن دیکھیے 17 سینچری کے اندر ٹریڈ کی وجہ سے یورپ کے پاس ویلتھ ایکوائر ہو رہی تھی. یہ کینیڈا کے اندر جو فرانس اور انگلینڈ کی لڑائی ہوئی ہے، آپ یقین کریں، یو ول ناٹ بلیو، 7 سال کی اسے کہتے ہیں وار. وہ اس لیے ہوئی کیونکہ یہاں جو پائن ٹریز ہیں ان کی لمبائی جو تھی سب سے زیادہ تھی. اگر وہ پائن ٹری کا ماسٹ جن کے پاس تھا ان کے جہاز ٹریول کر سکتے تھے. اور جو یہاں سے فرینچ کو ہٹایا گیا، تو فرینچ who were there in the eastern north of مدراس اور پانڈیچیری اور یہ سب، they lost that war because یہاں کے درختوں سے برٹش نیوی چل رہی تھی. جتنا بڑا آپ کا وہ ہوگا، کیا کہتے ہیں اس کو، جو سیل ہوتی ہے، جتنی ٹال ہوگی اتنی سپیڈ ہوگی، اتنا ڈسٹینس کور کرے گا. یہ انگریز سیکھ چکا تھا. اینڈ دین یہ جو مے فلاور آیا ہے یہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں، جو سیٹلرز آئے، اس سے ان کا لانگ ڈسٹینس ٹریول کرنے کا ہو گیا انتظام. جب انگریزوں کے پاس یہ ویپن آ گیا سمندری جہاز کا جو کہیں بھی جا سکتا تھا، جو کسی ایک زمانے میں چائنیز کے پاس تھا، وہ ایڈمرل، ہی واز اے مسلم، چائنیز ایڈمرل جی کے نام سے مشہور ہے، جس کے پاس سیز کا کنٹرول تھا اس نے رول کیا. ان کے پاس نہ صرف سی پہ کنٹرول ہو گیا، ان کے ٹریڈ کی منوپلی ہو گئی. آپ ایسٹ انڈیا کمپنی کو پڑھیے، بالکل وہی حساب چین اس وقت پاکستان میں کر رہا ہے کہ جو کارپوریشنز ہیں they will control the profit. دیکھا آپ نے سری لنکا کا حشر کیا ہوا، یا ایریٹریا کا، یا پیرو کا. یہ جو چائنیز ایسٹ انڈیا کمپنی آج کل چل رہی ہیں، پیسہ دے دیتی ہیں، آپ مزے کر دیتے ہیں، بیٹی کو جہیز دے دیتے ہیں بہت بڑا، وہ تو لے کے چلی جاتی ہے، آپ کا پٹیا بیٹھ جاتا ہے. سو وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایون پروگریس ایز اے سوسائٹی. ہم دوسرے لوگوں کی چیزیں کاپی کر کے we became useless. جو پیدا ہوا ہندوستان میں کہتا میں ٹرکی سے آیا،
कब तक जाएगा टर्की? कभी तो बिरयानी खाने का जी चाहेगा ना उसका। वो मुझे भी, आदमी जब मैं दुबई जाती हूँ अक्सर लोग, ईरान के लोग खास तौर पे, वो आके मुझसे जो है ना, वो समझती शायद मैं ईरानी हूँ, क्योंकि हो सकता है कि वो मैंने स्कर्ट वगैरह शायद पहना होता तो उनको ऐसे कुछ लगती होंगी। एक दो बार मैं वहाँ मॉल में थी तो वो आके पूछने लगे, तो मैंने कहा नहीं नहीं, पाकिस्तान से हूँ। तो हो नहीं, सकता है। असली नाम भी आपका है ना हाँ। उससे। मैं तो मॉल में थे, मुझे कहीं का रास्ता पूछ रहे थे तो वो समझे, पहले आके पर्शियन में शुरू हो गए तो मुझे समझ नहीं आई, फिर उन्होंने पूछा कि मैं ईरान से, मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा हो जाता है, लेकिन बिल्कुल जी। बट इसी से 1707 इज द एंड ऑफ द गेम, हाँ एंड वो सही। उसमें बहुत खुश हैं कि 1707 के बाद आगे जाने की जरूरत क्या है भैया, हम्म। तो रोज़े क़यामत आएगा उसमें जाएंगे बस, फ्लाइट नहीं। नहीं हम बिल्कुल। सिर्फ ये जी। सोचिए कि हमारी तमन्ना क्या है कि रोज़े क़यामत आ जाए। हाँ, यही कहते हैं, वो मरने के बाद है, जिंदगी तो मरने हम के बाद है। मार्स नहीं जाना चाहते, हम ये नहीं देखना चाहते कि समुद्र के तह में क्या है। हम जाएं, जाके ढूंढें कि वो जो जहाज आते थे ओमान से सूरत, ये वो, हम कोई एक्सप्लोरेशन की जरूरत नहीं। हम तो वो राजा दाहिर के बजाय फोर्ट कासिम नाम रख दिया शहर का। अरे वो अभी आपको एक लूटना। टीवी चैनल के, हमारे टीवी चैनल पे वो पिछले दिनों हो रहा था ना इमरान खान का, वो कि जी मैं आ रहा हूँ हाँ बैठने के लिए यहाँ पे, फिर खैर चले गए आधे रास्ते से ही वापस। तो एक वो जो ARY जो बड़ा उन्हें सपोर्ट करता है, उसके कई एंकर बैठे थे, एक से पूछा कि जी आपका ख्याल अब क्या होगा, तो उन्होंने इतनी फजूल की एग्जाम्पल दी कि वो कहने लगे कि जी वो ऐसे तो सोमनाथ का मंदिर भी 17 बार हमले करके तोड़ा था, तो इसलिए इमरान खान फिर आएंगे, अभी तो पहली बार है। उन्होंने कहा कहाँ से कहाँ आप मिला रहे हैं, यानी इनको ये भी नहीं शर्म आती कि किसी का मंदिर तोड़ दिया और उसके बाद मतलब उस पे भी दे एक आर प्राउड बहुत ऑफ इट। जोड़ों के बात कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, आप शायद ना हो, 99% of Pakistanis or Indian Muslims are very proud of the fact that they नॉट। destroyed a Hindu temple. And इतनी झूठ बोलते हैं कि फिर मासूम सा चेहरा लेके टीवी पे आते, हमें नहीं पता, पता नहीं, ये तो तारीख के पर्चों में लिखा हुआ है, वरना और हमारे जो पास। वो मोहम्मद बिन कासिम जो 16 बार जूते खाकर गया, और वो हिंदू इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने उसको नहीं करने दिया, उसकी उसका जिक्र नहीं होगा, और किसी का मंदिर तोड़ दिया तो बहुत मतलब चौड़े हो रहे के किसी का मन, मतलब मुझे तो नाम रखा, शर्मिंदगी होती है ये बात सुनकर, कोर्ट का गुस्सा नाम आता है रख मुझे। दिया। नहीं हाँ। नहीं, ये हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में पीपल वहीं पैदा हुए, सो पीपल कैन बी हैप्पी। एक जुस्तजू हैप्पीनेस की, कंटेंटमेंट की सोसाइटी की वैल्यू होती है। यानी एक अजीब कोई चीज हो जाए किसी सोसाइटी में तो लोग परेशान होकर देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ। हमारे हम नॉर्मेटिव बना दिया, यानी फकीर का होना जरूरी हो गया। हमारे यहाँ कभी कोई नॉक कर लेता है कि सर आई एम होमलेस, ये वो, उसको $5-10 आप दे देते हैं, इट्स अ वेरी रेयर ओकेजन। आपको कोई मिल जाए ऐसा जो हाथ फैलाए आगे। हाँ, और यहाँ एक the outstretched hand should never be returned empty। यानी एक आदमी अपने आप को मार देता है जो इज्जत, वो जो हाथ, ये पूरी कंट्री हाथ फैला के बैठी हुई है, बोला यूं मिल जाएगा, IMF से यूं कर रहे हैं वो यूं मिल जाएगा। अरे भैया भिखारी, तुम्हारे पास है ही कुछ नहीं। पहले तुमने 25 साल बांग्लादेश का जूट लूटा, अब पता चल रहा है ना कि नहीं बांग्लादेश का GDP इज रेट ऑफ ग्रोथ इज मच हायर देन नहीं रिजर्व पाकिस्तान। सर, आई होप कि कहीं ना कहीं कोई ऐसे लोग निकलेंगे, आखिर मैं भी तो कुछ और तरह से ही सोचती हूँ ना, जो इन लोगों को पसंद नहीं आता, तो हो आप सकता है जैसे और लोग बहुत, निकले मेरे जैसे। हाँ। आप जैसे बेतहाशा लोग हैं, बट जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो होना आपकी आवाज चाहिए, कम आ जी। हाँ, जो पॉलिटिकल हाँ। स्ट्रक्चर है ना, हाँ। जिसमें मॉडर्न सोसाइटी इवॉल्व करती है, अपने हकूक लेती है, सियासी पार्टियां गायब हो गई हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ 4 आने की मेंबरशिप होती थी नेशनल अवामी पार्टी का मेंबर बनने की। मैं नहीं समझता हूँ अब कोई पार्टी मेंबरशिप करती भी है, या मेंबरशिप कार्ड भी होता है किसी के पास। हमारे यहाँ तो मैं NDP का मेंबर हूँ, मास्टर कार्ड जो है वो पार्टी का चलता है कि उसका को 0.1% वापस जा। पीपल आर कमिटेड बेस्ड ऑन व्हाट दे वांट द फ्यूचर टू बी।
جس کا فیوچر یہی ہے کہ امریکن ایمبیسی سے ویزا دلا دو تاکہ امریکہ جا کے امریکہ کی پھر گالیاں دیں. نہیں ان کو ہر بدلنا تو پڑے گا. دیکھیں ہر پڑوسی سے دشمنی. آپ ایران سے اتنی قریبی تعلقات تھے, وہ اینٹی شیعزم میں ایران کو آپ نے ہٹا دیا الگ. انڈیا سے تو جو بات دوستی کی کرے اسے غدار کہہ دیتے ہیں. افغانستان کو توڑنے میں آپ کا حصہ کتنا زیادتی ہے. ابھی کبھی کوئی لیکن سر کہیں نہ کہیں تو انہیں سنبھلنا پڑے گا, کہیں نہ کہیں تو انہیں غلطی کا احساس ہوگا, اور میرا خیال ہے ہونا بھی چاہیے. اور اب میرا خیال ہے آئندہ آگے جا کے جو نئی جنریشن آئے گی وہ شاید تھوڑی سی سنبھلی بھی آئے, کچھ سن رہی ہے, وہ ویڈیوز دیکھ رہی ہے, پڑھ رہی ہے. نو ناٹ نیو جنریشن, اٹ از دا ویمن. آپ دیکھیے دونوں سائڈ پہ جو سیاسی بحث میں عقل کی بات آتی ہی لڑکیوں سے ہیں یا عورتوں سے, واٹ از دا رائٹ ورڈ, خواتین سے, جو اسمبلی میں جو باہر باتیں کرتی ہیں, جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں اور جو گورنمنٹ کے اندر ہیں. یو ول نوٹس دیٹ شیریں مزاری ہوں کی بیٹی ہوں, جو ایک کلیئرٹی تو سمجھ میں آتی نا, کہہ کیا رہا بندہ. مردوں کو آپ بٹھائے, خدا کی قسم میں آپ کو کہتا ہوں, سانپ کو پکڑ کے باورچی خانے میں بند کر دیں اور دفتر کی چابی دے دیجیے بھیا. لیکن یہاں پہ سر میں ایک چیز سے آپ کی ضرور اختلاف کروں گی, اور وہ جو آپ اکثر کہتے ہیں کہ جی ساس نہیں ہونی چاہیے اور نند نہیں ہونی چاہیے, نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ ہمارا بڑا خوبصورت کلچر ہے ہندوستان پاکستان کا, اور میرا خیال ہے کہ بڑوں کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور اگر کسی کی ساس ساتھ رہتی ہیں اور اگر وہ کہتی ہیں کہ بیٹا یہ صوفہ ادھر نہیں ادھر رکھ دو, تو میرا خیال ہے اس میں اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے, اور اب بڑی برکت آتی ہے. واٹ آئی فیل کہ I understand. I want my, اگر میں چاہوں گی کہ میری مدر کا خیال رکھے میرے بھائی کی بیوی, تو پھر اگلے کو بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. تو I think it's a beautiful culture کہ ہم لوگ ایک دوسرے, اگر کسی کو ساس اور اس کی فیملی نہیں چاہیے لڑکے کی, تو پھر کسی اناتھ آشرم سے جا کے شادی کریں تاکہ آگے پیچھے کوئی ہو ہی نہ. ایسے تو نہیں ہوتا. آپ تو وہاں شادی کی ایوریج ایج کیا ہے پاکستان میں؟ 16-17 سال ہی نا. نہیں 16-17 سال میں آپ کسی کی شادی نہیں ہوتی سر, کیا ہو گیا. کوئی یہ شہر کی بیویاں جو ہیں وہ they put their foot down. My mother was 16 when she got married. میں اپنی بیوی کے پیرنٹس سے سب کی, ایک تو almost everyone I knew from my parents generation, ان کی کم از کم 2 بیویاں ہوتی تھیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, بٹ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ساس جو ہے وہ ایسی ہوتی, چڑیل ہوتی ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک. میں آپ کو انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں. میرا خیال ہے ہونا چاہیے, ساس گھر میں ہونی چاہیے, بڑا اچھا لگتا ہے. اور ہسبینڈ کی بہنوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. وہ جو ہمارے ہوتا ہے اس وقت میرا خیال ہے اس وقت کیمرے کے پیچھے آپ کی ساس کھڑی ہوئی. ایسا کچھ نہیں ہے, بٹ دس از واٹ آئی فیل. مجھے یہ کلچر پاکستان کا بہت اچھا لگتا ہے. نہیں اچھا لگتا ہے, بٹ اٹ ڈز ناٹ allow for a husband and wife to develop independently as parents as to what they determine. When the decision making of a family is taken away from the prime parents and the children, it is a medieval society. دیکھیے ایک انڈسٹریل سوسائٹی کے اندر ایک تو گھر میں بیٹھنے کا سلسلہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں وہ عورتیں جو کینیڈا میں ہیں, یا خاص طور پہ ان دی پنجابی ایریا, جو گھر بیٹھنے کی تھی وہ ٹرک بھی چلا لیتی ہیں یہاں پہ. یو نو there is no shame. بسز کریں, بارڈر یہ جو سڑک کراس کرنے والی ہیں, I've seen Pakistani women doing that. They are all working, but anything that makes a woman non-productive in the economy, in the culture, دیکھیں culture, civilization comes from work. یہ سمجھیں, تھوڑا کارل مارکس کو بھی پڑھا کریں. وہی آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ ویلیو کریٹ کر رہا ہے. Work creates value, and if somebody is not working, is designated as the home cook, وہ سویلائزیشن رک جاتی ہے وہاں پہ. اسی لیے کسان کی بیوی جو ہے از مور پروڈکٹیو دین آل دی MBBS ڈن فرام ڈاؤ میڈیکل کالج, کیونکہ جتنی
لڑکیاں MBBS کر کے نکلتی ہیں وہ تو ہوتا کہ رشتہ اچھا آئے گا. موسٹ آف دیم ڈونٹ پریکٹس میڈیسن. ایگزیکٹلی. ہاں تو وہ جو بیچاری نکلتی ہے سر کے اوپر لے کے اینڈ گوز ٹو دا فیلڈ ایوری ڈے, صرف کھانا بھی لے جانا لانا یہ وہ, they are giving more to this society than the auntie who is highly educated with kitty parties. یہ چینج اسی وقت ہوگا, بڑے خطرناک طریقے سے ہو سکتا جیسے بولشوک ریولوشن میں ہوا تھا کہ لوگوں نے تنگ آ کے مار پیٹ کر کے تباہی مچا دی, تنگ آ گئے. چین کے اندر ہوا, یہ ساؤتھ امریکہ میں ہوا, اب جو سری لنکا میں ہو رہا کہ کوئی پروڈکٹیوٹی, کوئی جینڈر ایکوالٹی از این ایبسولوٹ ایسینشیل پارٹ آف بینگ اے مسلم. میں یہ کہہ رہا ہوں, پروفٹ کو رشتہ بی بی خدیجہ نے بھیجا تھا, انہوں نے نہیں کہا تھا یہ لڑکی کا عورت کا کام ہے چوز کرے اپنا, یہاں تو ملنے ہی نہیں دیتے. یہ کتنا ٹیڑھا اسلام اڈاپٹ کیا کہ آپ کہیں نا کہ بیوہ سے شادی کرو, ایک مجھے آدمی بتائیے جس نے بیوہ سے شادی کی ہو. اینی وے کہاں ہم لوگ پتہ نہیں کیا ڈسکس کرے تھے, مغلز پہ تھے. اینی وے تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا, بہت شکریہ, تھینک یو. یہ مغلوں کی ایسی تیسی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو.